अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इन्फो हब उर्दू के साथ मैं सादिया। तो चलिए सुनते हैं मलक सफदर हयात साहब की डायरी से एक और लहूरंग केस का अहवाल। पिछले दिनों जनूबी पंजाब के एक इलाके में एक होलनाक इज्तिमाई कत्ल की वारदात पेश आई, जब एक ही खानदान के तमाम अफराद को सोते में मौत के घाट उतार दिया गया। प्रेस और मीडिया ने इस वाक़े की भरपूर कवरेज की और जितने मुंह उतनी बातें के मस्ताक तहकीकी जगादरियों ने इस वारदात के बारे में अपनी अपनी अकल के मुताबिक कियास सराहियां की। बादशाह इस वाक़े के पस मंजर के हवाले से जो शवाहिद और हक़ाइक़ सामने आए वो आप सबके इल्म में है। दुनिया के किसी भी मसले और तनाज़े की जड़ खोदें, वहां जन जर और जमीन में से कोई एक या एक से ज्यादा बैठे नजर आते हैं। हमारे जमाने में प्रेस और मीडिया इतना ताकतवर नहीं था, बल्कि मीडिया का तो दूर दूर तक नामो निशान सुनने और देखने में नहीं आता था, और प्रेस भी वही खबरें छापता था जिनके पीछे कोई बड़ा इशू मौजूद होता था। आज वाली आसानी और सहूलत हमें मुयसर नहीं थी। आप भी सोच रहे होंगे कि कहानी शुरू करने के बजाय मैंने कोई और ही किस्सा छेड़ दिया है। ऐसी बात नहीं है। दरअसल इस तमहीद का मकसद जन और जमीन की हलाकत हेजियों को उजागर करना था, और कोई भी कहानी या दास्तान इनके जिक्र से हाल ही नहीं। अब मैं असल वाकई की तरफ आता हूँ। एक रोज मैं थाने में बैठा रोजमर्रा के अमूर निपटा रहा था। मुझे बताया गया मौजा शमशेरपुर में दोहरे कत्ल की एक वारदात हो गई है। शमशेरपुर एक छोटा सा गांव था, मेरे थाने की हदूद में आता था, अगरचा वो थाने से 4 मील के फासले पर था। इन दिनों थानों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी जितनी कि आजकल है, और थानों के अंदर मौजूद नफरी का भी आजकल की नफरी से कोई मुकाबला नहीं था। अगर मुकाबला नागुज़ेर भी ठहरे तो यही कहना मुनासिब होगा कि ये मुकाबला हाथी और चूहे के माबैन है। मैंने इतला कनंदा को फौरन अपने पास बुला लिया। इस शख्स का नाम बशीर लोहार था। वो मौजा शमशेरपुर ही का रहने वाला था। वो आम सी शक्ल सूरत और मुतनासिब बदन का मालिक था। इसने छोटी सी दाढ़ी भी रख छोड़ी थी। उम्र यही कोई 45 साल के करीब रही होगी। मैंने बशीर लोहार से सवाल किया, हाँ भाई, कौन कौन कत्ल हुआ है? वो दोनों सगे भाई थे थानेदार साहब, वो दुखी लहजे में बोला। बड़े का नाम फयाज और छोटे का नाम रियाज था। दोनों गबरू थे जी। तुम्हारा इन दोनों से क्या रिश्ता है? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा। इसके अंदाज से मुझे इतना अंदाजा तो हो गया था कि वो मकतूलीन का बाप नहीं हो सकता था। हाँ, अलबत्ता चाचा, मामा, ताया वगैरह में से कोई हो सकता था। बशीर लोहार के जवाब ने मेरे आखिर जिक्र अंदाजे की भी नफी कर दी। इसने दिल गिरफ्तार अंदाज में बताया, मेरे इनसे कोई रिश्तेदारी नहीं थी जनाब। बस ये समझ ले हम सब एक ही गांव से ताल्लुक रखते हैं। मैं उनका पड़ोसी हूँ जी। पड़ोसी? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। क्या तुम अकेले ही ये इत्तला देने आए हो या मकतूलीन का कोई और करीबी अजीज भी तुम्हारे साथ है? मैं अकेला नहीं हूँ जी, 2 बंदे बाहर बरामदे में बैठे हुए हैं, उसने जवाब दिया। लेकिन हम में से कोई भी फयाज और रियाज का रिश्तेदार नहीं। वो दरअसल बात ही है जनाब के वो लम्हा भर को मुतक्कफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, उनके घर में ऐसा कोई भी नहीं था जो इस वाक़े की रिपोर्ट करने आपके पास आता। वो दोनों तो कत्ल कर दिए गए। बाकी घर में इनकी माँ ज़ाहदा या फिर छोटा भाई फरमान अली, जिसकी उम्र 3 साल के करीब है। ओ, मैंने मुतासफाना अंदाज में कहा, क्या इनका बाप मौजूद नहीं? नहीं जी, बशीर लोहार ने नफी में गर्दन हिलाई। पता मोहम्मद का इंतकाल हो चुका है। ठीक है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं अभी तुम लोगों के साथ शमशेरपुर चलता हूँ, तुम भी बाहर जाकर बरामदे में बैठो। हाँ, ये तो बताओ कि तुम तीनों शमशेरपुर से यहाँ कैसे पहुंचे हो? शमशेरपुर और मेरे थाने के बीच लगभग 4 मील की मुसाफत हायल थी, और जाहिर है वो पैदल चलकर तो नहीं आए होंगे। बशीर लोहार ने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया, जी वो हम तांगे में बैठकर आए हैं। बाहर असगर और सदीक मौजूद है, जिनमें सदीक एक कोचवान है। हम इसी के तांगे पर सवार होकर यहाँ पहुंचे हैं। क्या इस तांगे में मजीद 2 अफराद के बैठने की गुंजाइश है? मैंने पूछा। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, जी हाँ, बहुत आसानी से गुंजाइश निकल आएगी। मैंने बशीर लोहार को बाहर बरामदे में बैठने को कहा और कांस्टेबल मुराद अली को अपने पास बुला लिया। मुराद मेरे थाने का एक होशियार और चाकू-चौबंद एहलकार था, इसलिए मैंने उसे अपने साथ शमशेरपुर ले जाने का फैसला किया था। वो मेरे कमरे में आया तो मैं उसे रवानगी से मुतल्लक मुख्तलिफ हदायत देने लगा। थोड़ी देर के बाद हम सब सदीक कोचवान के तांगे में बैठे मौजूद शमशेरपुर की जानब रवा दवा थे। इस सफर के दौरान में मेरी असगर, सदीक और बशीर से इस वारदात के हवाले से बातचीत भी जारी रही थी, और मैं काफी मुफीद बातें जानने में कामयाब रहा था। कुछ ही देर में हम अपने मतलूबा गांव पहुंच गए। जैसा कि मैंने पहले बताया है, शमशेरपुर एक छोटा सा गांव था। इस गांव में बमुश्किल 80-90 घर। मेरा थाना हाफिजाबाद पिंडी भटिया रोड पर वाक़या था, और वहां से एक कच्चा रास्ता शमशेरपुर की तरफ आता था। ये कच्चा रास्ता शमशेरपुर के अंदर से गुजर कर जुनूब में चक मीरा नामी एक गांव तक चला जाता था। इस रास्ते की खूबसूरती ये थी कि इसकी दोनों जानब सरसब्ज लहलहाते खेतों का सिलसिला तहद्दे निगाह फैला हुआ दिखाई देता था, और रास्ते के एक पहलू में किसी छोटी नहर के साइज का एक खाला भी बहता था, जिसे मकामी देहाती जुबान में सुआ कहा जाता था। ये सुआ अपने दाएं बाएं के खेतों को सिराब करता था, या फिर गर्मी की तपती सुलगती दोपहरों में गांव के नौजवान और जवान इसमें नहाते थे। आजकल गुलाबी जाड़े के दिन थे, लिहाजा इस सुए के लिए रावी चैन ही चैन लिख रहा था। हम गांव में दाखिल हुए और सीधे इस मुकाम पर पहुंच गए जहां दोहरे कत्ल की ये वारदात हुई थी। वो दरअसल मवेशियों वाला एक बाड़ा था जो मकतूलीन के घर के पिछवाड़े में वाक़या था। हम एक के बाद दीगरे तांगे से नीचे उतरे। फिर मैं बशीर लोहार की रहनुमाई में मज़कूरा बाड़े के अंदर दाखिल हो गया। बाड़ा 2 मंजिला था। 2 मंजिल ऊपर 2 मंजिल नीचे। 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 2 मंजिल ऊपर 2 मंजिल नी
جب ہم تانگے کو چھوڑ رہے تھے تو میں نے باڑے کے دروازے پر درجن بھر افراد کا جمگٹا دیکھا تھا. ہم پر نگاہ پڑتے ہی وہ دائیں بائیں چھٹ گئے تھے، لہٰذا ہمیں ان سے کچھ بھی نہیں کہنا پڑا تھا. پولیس کی وردی کی اپنی ہی ایک زبان ہوتی ہے. باڑے کے صحن میں پہلو با پہلو دو چارپائیاں بچھی ہوئی تھی. ان دونوں چارپائیوں پر دو لاشیں ڈھکی نظر آ رہی تھی. ظاہر یہی ہوتا تھا کہ انہیں بعد میں چادروں سے ڈھانپ دیا گیا ہے. میرے حکم پر کانسٹیبل مراد علی نے لاشوں کے اوپر سے چادریں ہٹا کر انہیں قابل مشاہدہ اور قابل معائنہ بنا دیا. بشیر لوہار نے کچھ غلط نہیں کہا تھا. فیاض اور ریاض نامی دونوں بھائی گبرو تھے. فیاض کی عمر میرے اندازے کے مطابق 22 سال رہی ہوگی، جبکہ ریاض لگ بھگ 19 سال کا نظر آتا تھا. بعد ازاں میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا. فیاض ریاض سے 3 سال بڑا تھا. دونوں الگ الگ چارپائیوں پر زندگی سے حالی پڑے تھے، اس طرح کہ ان کے وجود کے بلائی حصوں کا خانہ خراب کر دیا گیا تھا. دونوں کی لاشیں خون میں لت پت تھی. جسم کے اوپری حصوں خصوصاً سر، چہرہ، گردن، سینہ اور دیگر اعضاء کو کلہاڑی کے متعدد وار کر کے زخموں سے چور کر دیا گیا تھا. سب سے زیادہ خطرناک کٹ کھوپڑی اور گردن پر نظر آ رہے، جو یقیناً ان کی موت کا سبب بھی تھے. ان لاتعداد گھاؤں سے ہارچ ہونے والے خون نے ان کے لباسوں کے علاوہ چارپائیوں پر بچھے ہلکے پھلکے بستروں کو بھی پوری طرح رنگین بنا دیا تھا. موسم کی خنکی نے خارج شدہ خون کے جمنے میں اچھی خاصی مدد کی تھی. وہ ماہ اکتوبر کے ابتدائی ایام تھے. دن میں موسم خاصا خوشگوار رہتا تھا، لیکن جیسے ہی دن ڈھلنے لگتا فضا میں ہلکی ہلکی ٹھنڈک شامل ہو جاتی تھی اور رات میں لازماً کچھ نہ کچھ اوڑھ کر سونا پڑتا تھا، خاص طور پر کھلے آسمان کے نیچے. رات بسر کرنے والوں کو تو چادر یا کھیس وغیرہ کی ضرورت محسوس ہوتی تھی. مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ دونوں مقتول بھائی بغیر کچھ اوڑھے سوئے ہوئے تھے. میں نے تھوڑی دیر پہلے ان کے اوپر سے جو چادریں ہٹائی تھی وہ ان کا اوڑھنا نہیں تھی. میں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ لاشوں کی دریافت کے بعد ڈھانپنے کے لیے ان پر چادریں ڈالی گئی تھی. یا تو قاتل ان کے اوڑھنے کے کپڑے ساتھ لے گئے تھے یا پھر انہوں نے کوئی کپڑا اوڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی. ہر دو صورت میں صورتحال بڑی پرسرار، حیرت انگیز، گمبھیر اور خاصی الجھی ہوئی تھی. اس سے بھی زیادہ تشویشناک اور قابل غور بات یہ تھی کہ دونوں بھائیوں کی جانب سے کسی مزاحمت کے آثار نظر نہیں آتے تھے. جب کسی شخص پر کلہاڑی کے وار کیے جاتے ہیں تو چاہے وہ سویا ہوا ہو یا نہ ہو، تو چاہے وہ سویا ہوا ہی کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ مزاحمت ضرور کرتا ہے. پھر یہ دو افراد کے قتل کا معاملہ تھا، اس میں تو مزاحمت کی کوشش واضح طور پر دکھائی دینا چاہیے تھی. یوں محسوس ہوتا تھا کہ دونوں رضاکارانہ طور پر قتل ہوئے تھے اور دونوں بڑی شرافت سے آنکھیں بند کیے لیٹے تھے. قاتل آیا، تیز دھار کلہاڑی کے بے تربے وار کر کے موت کے گھاٹ اتارا، واپس چلا گیا. انہوں نے اس شلغار کے خلاف اف تک نہ کی، حتیٰ کہ ان کی لاشوں نے بھی بڑے صبر اور برداشت کا مظاہرہ کیا. درجنوں مہلک وار کھا کر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، جبکہ فطری رد عمل اس بات کا متقاضی تھا کہ ہر وار پر ان کے بدن تڑپتے اور پھڑکتے. اور اس دوہرے قتل کی واردات میں سوچنے اور سمجھنے کے لیے بہت کچھ تھا. ان لمحات میں میرا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا. یہ صورتحال مجھے کسی بھی طور پر ہضم نہیں ہو رہی تھی. مجھے یقین تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، بلکہ امکان اس بات کا تھا کہ پوری دال ہی کالی ہے. ایسا ہونا ممکن نہیں تھا. وہ کچھ اوڑے بغیر کھلے آسمان کے نیچے سوئے ہوں. اس کا مطلب یہ تھا کہ قاتل ان کے اوڑھنے اپنے ساتھ لے گیا تھا. دوسری بات یہ بھی طے تھی کہ ان دونوں بھائیوں کو ایک سوچی سمجھی انتقامی سازش کے تحت موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا. اور عین ممکن تھا کہ جب ان پر کلہاڑیاں برسائی جا رہی تھی تو ان لمحات میں وہ لوگ گہری اور بے خبری کی نیند میں ہوں. انہیں کسی خاص طریقے سے بے خبری کی نیند میں پہنچایا گیا ہو تاکہ قاتل کو اپنے کام میں کسی دشواری کا سامنا نہ ہو. میں نے تفصیلی معائنے کے بعد دونوں لاشوں کو دوبارہ چادروں سے ڈھک دیا اور انہیں سرکاری اسپتال پہنچانے کے انتظامات میں مصروف ہو گیا. فیاض اور ریاض کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم بہت ضروری تھا. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میرے خدشات کی تسکین کر سکتی تھی. مجھے امید تھی کہ یہ تسکین تصدیق کی حامل ہوگی. اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے مذکورہ باڑے کا تفصیلی جائزہ لیا. باڑے کا رقبہ لگ بھگ 8 مرلے رہا ہوگا. کراچی میں رہنے والے اسے 200 گز کا پلاٹ تصور کر لیں. باڑے کے عقبی حصے میں 2 کمرے بنے ہوئے تھے، جن میں ایک نسبتاً چھوٹا اور دوسرا بڑا تھا. چھوٹے کمرے کے اندر مویشیوں کا کھاجا وغیرہ بھرا ہوا تھا. کچھ کھیتی باڑی کا سامان بھی رکھا نظر آ رہا تھا. بڑے کمرے میں کوئی قابل ذکر شے موجود نہیں تھی. اس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بوقت ضرورت وہاں مویشیوں کو پارک کیا جاتا تھا. دونوں کمروں کے ٹیکنیکل معائنے کے بعد میں کشادہ صحن میں نکل آیا، جس کی ایک دیوار کے ساتھ 4 مویشی موجود تھے. ان میں 2 بیل اور 2 بھینسیں تھیں. ایک بھینس کالی اور دوسری بھوری تھی. یہ چاروں بے زبان جانور اپنے کنڈلیوں پر بندے خاص سے افسردہ دکھائی دیتے تھے. صحن کے دوسرے کونے میں 2 بکریاں اور ایک بکرا بھی بندھا ہوا نظر آیا. اس باڑے میں داخلے کے 2 دروازے تھے، جن میں سے ایک بڑا اور دوسرا چھوٹا تھا. مقتولین کا گھر گلی کے آخری کنارے پر واقع تھا، یعنی کہ ایک کارنر کا مکان تھا جسے 2 گلیوں کا ساتھ میسر تھا. باڑا گھر کے پچھواڑے واقع تھا، جس کا ایک دروازہ عقبی گلی میں اور دوسرا پہلو والی گلی میں کھلتا تھا. ہم اسی پہلو والے دروازے سے باڑے میں داخل ہوئے تھے، جو نسبتاً بڑا تھا. صحن میں 2-3 گھنے سایہ دار درخت بھی استادہ تھے. میں نے جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا اور موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد وہاں موجود لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے لگا. کانسٹیبل مراد علی کو میں نے لاشوں کے ساتھ سرکاری اسپتال بھیج دیا تھا. اب جو بھی کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا. میں نے 2-3 افراد کو ٹٹول کر دیکھا، لیکن ان کی زبانوں سے کام کی کوئی بات نکل نہ سکی. اس کے بعد میں نے بشیر لوہار کی طرف دیکھا. یہ شخص مقتولین کا پڑوسی تھا. اس واقعے کی اطلاع لے کر میرے پاس پہنچا تھا. میں نے اس سے پوچھا، بشیر، تمہارے خیال میں اس واردات کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ جناب، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا.
تم ان کے پڑوسی ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں اتنا بے خبر تو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ غلط نہیں کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میں ان کا پڑوسی ہوں اور ان کے حالات کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن قتل کی واردات کے حوالے سے مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ اب یقین کریں، میں آپ سے بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے فی الحال تمہاری بات کا یقین کر لیا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب یہ بتاؤ، اس واردات کا سب سے پہلا شاہد کون تھا؟ اس نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میری بات کا آخری حصہ شاید اس کے پلے نہیں پڑا تھا۔ میں نے فوراً وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان دونوں بھائیوں کی لاشوں کو سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا؟ منظور موچی نے، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ منظور بازو والی گلی سے گزر رہا تھا کہ باڑے کے کھلے ہوئے دروازے میں سے اس کی نظر اندر سیر میں چلے گی، جہاں بچھی چارپائیوں پر یہ دونوں بھائی خون میں لت پت پڑے تھے۔ اس نے تھوڑا توقف کر کے ایک جھجری لی، پھر وہ اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میری دکان گھر کے اندر ہی سامنے والے حصے میں ہے، اور سارا گاؤں جانتا ہے کہ میں صبح سویرے اپنی دکان پر بیٹھ کر کام شروع کر دیتا ہوں۔ میرا اور مقتولین کا گھر ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اور میری دکان کے دروازے اور ان کے گھر کے دروازے میں چند فٹ کا ہی فاصلہ ہے۔ ان کے گھر میں داخل ہونے والا ہر شخص میری نظر میں رہتا ہے۔ منظور موچی نے باڑے والا خونی منظر دیکھ کر مقتولین کے گھر کی طرف دوڑ لگائی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا میری اس پر نگاہ پڑ گئی۔ میں نے اسے بڑی پریشانی کے عالم میں دیکھا۔ یہ سب مجھے بڑا عجیب لگا، اور میں نے بے ساختہ اسے آواز دی، او منظور، خیریت تو ہے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر تیزی سے میری دکان میں داخل ہو کر بولا، خیریت نہیں ہے بشیر۔ اس کی خوفزدگی کو دیکھتے ہوئے میں نے کام سے ہاتھ کھینچ لیا اور پوچھا، پر ہوا کیا؟ کچھ منہ سے تو بول۔ پیچھے باڑے میں 2 لاشیں پڑی ہیں، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ میرا خیال ہے فیاض اور ریاض کو کسی نے قتل کر دیا۔ میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، تم اسی واقعے کی اطلاع دینے ادھر آئے ہو؟ ہاں، اس نے میکانکی انداز میں سر کو اس باتی جنبش دی۔ میں ان کی ماں کو بتانا چاہتا تھا کہ تم نے آواز دے دی۔ میں دکان سے فوراً باہر آ گیا۔ جس دوران میں منظور مقتولین کے دروازے دستک دے رہا تھا، میں نے باڑے میں جا کر اس کی فراہم کردہ اطلاع کی تصدیق اپنی آنکھوں سے کر لی۔ فیاض اور ریاض کی خون آلود لاشیں بے ہوش و حرکت چارپائیوں پر پڑی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر لمحاتی توقف کیا، پھر گہری سانس لی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بتانے لگا، تھانے دار صاحب، اس دوہرے قتل کا لرزہ خیز منظر دیکھ کر میں واپس آیا تو منظورہ دروازے پر کھڑا زاہدہ کو اس واقعے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس کے بعد تو گویا ایک کورام مچ گیا۔ زاہدہ اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہم دونوں کے ساتھ باڑے میں پہنچی اور اپنی آنکھوں سے فیاض اور ریاض کی کٹی پٹی خون آلود لاشیں دیکھی۔ اس منظر نے اسے بے قابو کر دیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ وہ اتنا بتانے کے بعد پھر رکا، گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جناب، پھر تو اس واقعے کی خبر پورے شمشیر پور میں پھیل گئی۔ فوری طور پر فیصلہ کیا گیا کہ سب سے پہلے تھانے میں اطلاع دینا چاہیے۔ چنانچہ میں نے صدیق کوچون کو تیار کیا اور مسگر کے ساتھ آپ کے پاس پہنچ گئے۔ یہ ہے کل کہانی جناب۔ کافی سنسنی خیز کہانی ہے، میں نے سسری لہجے میں کہا۔ پھر وہاں پر موجود افراد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بشیر لوہار سے پوچھا، کیا منظور موچی ان لوگوں میں شامل ہے؟ نہیں جناب، اس نے میری نگاہ کا تعاقب کرتے ہوئے کہا، وہ اس وقت کہیں نظر نہیں آ رہا۔ وہ ہوگا تو گاؤں کے اندر ہی نا؟ جی ہاں، اسے کہاں جانا ہے؟ اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، میں مقتولین کی والدہ کے پاس جا رہا ہوں، تو منظور موچی کو ڈھونڈ ڈانٹ کے میرے پاس لے آؤ۔ بہت بہتر جناب، اس نے فرما برداری سے کہا۔ میں نے پوچھا، تمہارے گھر میں کوئی فالتو تالا پڑا ہوا ہے؟ جی، تالا مل جائے گا، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے تہمکانہ انداز میں کہا، جاؤ بھاگ کر جلدی سے وہ تالا لے آؤ، چابی بھی ساتھ لانا۔ ابھی گیا اور ابھی آیا سرکار، یہ کہتے ہی وہ رخصت ہو گیا۔ اس باڑے میں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا 2 کمرے تھے، ایک وہ بڑا دروازہ جس میں سے ہم اندر داخل ہوئے، اور دوسرا چھوٹا دروازہ جو باڑے کی اگوی دیوار میں تھا۔ یہ چھوٹا دروازہ اندرونی جانب سے بند تھا اور اس پر تالا بھی لگا ہوا تھا۔ بشیر لوہار سے میں نے جو تالا منگوایا تھا اس سے میں بڑے دروازے پر لگانا چاہتا تھا تاکہ جائے وقوع کو محفوظ کیا جا سکے۔ یہ کچھ اس نوعیت کی واردات تھی کہ عین ممکن تھا قاتل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مجھے باقاعدہ کھرا اٹھوانا پڑتا، اور اس کام کا نقطہ آغاز یہ باڑا ہی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بشیر لوہار تالا اور چابی لے کر آ گیا۔ میں نے باڑے کا بڑا دروازہ باہر سے بند کیا، اس کی کنڈی چڑھا کر تالا لگایا، خود زیادہ پروین سے ملنے اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں نے وقتی طور پر باڑے کے لوگوں کی آمد و شد سے محفوظ رکھنے کے لیے بشیر کا تالا لگا دیا تھا، لیکن بعد ازاں پہلی فرصت میں مجھے وہاں سرکاری تالا ڈالنا تھا۔ یہ ساری کارروائی زیادہ سے ملاقات کے بعد ہی ممکن تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس ملاقات کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا۔ ممکن تھا کہ اس ملاقات کچھ ایسے اشارے مل جائیں کہ کسی کھوج کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ دونوں لاشوں کی حالت چیخ چیخ اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ یہ واردات ایک سنگین انتقامی کارروائی کا نتیجہ ہے۔ قاتل جو بھی تھا وہ ان دونوں بھائیوں کے لیے اپنے دل و دماغ میں نفرت کا بڑا ذخیرہ رکھتا تھا۔ اس تناظر میں یہ ممکن نہیں تھا کہ زاہدہ اپنے بیٹوں کے کسی ایسے دشمن سے واقف نہ ہو جو اس حد تک چلا گیا تھا۔ زاہدہ پروین کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا لگا۔ میں نے سوچا وہ 45-50 کے پیٹے میں ہوگی، لیکن وہ کسی بھی طور سے 30 سے زیادہ کی نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے اپنی حیرت کو فی الحال ظاہر نہیں ہونے دیا اور ہمدردی والے لہجے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، زیادہ مجھے اس ہولناک واقعے کا گہرا دکھ ہے۔ میں تمہارے رنج میں برابر کا شریک ہوں۔ تم فکر نہ کرو، میں بہت جلد تمہارے بیٹوں کے قاتل کو ڈھونڈ لوں گا۔ اس وقت ہم دونوں زیادہ کے گھر کے اندر ایک کمرے میں بیٹھے تھے۔ اس کمرے میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اس واقعے کی خبر عام ہونے کے بعد زیادہ کا گھر گاؤں کی عورتوں سے بھر گیا تھا۔ وہ سب اس سے ہمدردی اور تعزیت کے لیے آئی تھی۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو اس وقت بھی وہاں 4-5 عورتیں موجود تھیں، اسی لیے پوچھ گچھ کی خاطر میں زیادہ کو الگ کمرے میں لے جا کر
بیٹھ گیا تھا۔ زاہدہ کا 3 سالہ بچہ فرمان علی بھی انہی عورتوں نے سنبھال رکھا تھا۔ میرے اظہار ہمدردی کے جواب میں بولی، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ فیاض اور ریاض کا قاتل جتنی جلدی ممکن ہو سکے جیل کی سلاحوں کے پیچھے چلا جائے۔ میں یہ کر سکتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ بتائیں میں آپ سے کیا تعاون کروں؟ اس نے براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے ایک انجانی سی سرد میری محسوس ہوئی۔ اس کے 2 بیٹوں کو بڑے بہمانہ انداز میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اس اندونک موقع پر ایک ماں کو جو فطری رد عمل ہونا چاہیے تھا وہ مجھے زیادہ کے انداز سے اور تاثرات میں کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ رو رہی تھی، پریشانی اور دکھ کا اظہار کر رہی تھی، رنجیدہ اور دکھی نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں موت کا دیا ہوا داغ کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ آنکھیں کرب و اذیت کے مفہوم سے خالی تھی۔ تمہارے تعاون کے بغیر میرے لیے ایک قدم بھی اٹھانا ممکن نہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم مجھے بتاؤ گی کہ ان دونوں بھائیوں کو کس نے قتل کیا ہے؟ اگر مجھے قاتل کا پتہ ہوتا تو میں جا کر اسے گردن سے نہ پکڑ لیتی، وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولی۔ آپ بھی عجیب بات کریں تھانے دار صاحب۔ میں نے کوئی عجیب بات نہیں کی ہے زاہدہ، میں نے بدستور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم اس وقت بہت دکھی اور پریشان ہو، اس لیے تمہیں ایسا محسوس ہوا، ورنہ میں ایک لمحے کے لیے رکا، ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، دراصل میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان دونوں بھائیوں کی کس سے دشمنی تھی۔ میرا سوال سن کر زاہدہ کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے وہ مجھے کوئی واضح جواب دینا چاہ رہی ہو، لیکن اگلے لمحے سے نے ارادہ بدل دیا۔ بکھرے ہوئے لہجے میں بولی، وہ دونوں تو بہت ہی نیک اور شریف تھے، کوئی ان سے دشمنی کیوں کرے گا؟ مگر وہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، زاہدہ بیوی، انہیں جس بے دردی سے فنا کے گھاٹ اتارا گیا ہے یہ کام کسی دوست کا نہیں ہو سکتا۔ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ قاتل ان دونوں سے شدید نفرت کرتا تھا۔ وہ کتنے ہی نیک اور شریف کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی ان کا دشمن ضرور ہوگا۔ انسان کے جہاں 10 دوست ہوتے ہیں وہاں انہی دوستوں کے اندر یا باہر ایک کا دشمن بھی موجود ہوتا ہے۔ اور یہ جو میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم جو بولتے بولتے اچانک رک گئی ہو، اسے ظاہر ہوتا ہے کہ تم اس واردات کے حوالے سے کوئی ایسی بات ضرور جانتی ہو جو میرے فیاض اور ریاض کے قاتل تک پہنچا سکتی ہے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتی ہو کہ ان کے قاتل کو عبرتناک سزا ہو؟ میں نے بتایا ہے نا، میری شدت سے یہ خواہش ہے کہ ان کا قاتل جلد از جلد پھانسی لگ جائے۔